अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण हान। प्रोग्राम आज किरण हान के साथ। नाज़रीन, कहते हैं कि इल्म का दर्जा मार्फत और शऊर से ज़्यादा बुलंद है और इल्म ही है जो इंसान को कामयाबी की हर मंजिल तक आसानी से ले जाता है। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शोबा दरसो तदरीस से इनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर ज़ेब खान, MA इंग्लिश, M.Ed, माहिर तालीम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, TEFL डिप्लोमा, EPM, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश चेयरमैन हैं और किशा इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विस ब्रिटिश कौंसल सर्टिफाइड ट्रेनर IELTS और चेयरमैन बॉक्सिंग एसोसिएशन रावलपिंडी डिवीजन, चेयरमैन हैं तालीमी अमूर अदबी समाजी और सकाफ़ती तंजीम बज़्म नुदरत फ़िक्र। अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम मैम, रियली नाइस ऑफ यू। आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल डीप रिकॉर्ड थ्रू DTV NN कि उन्होंने इतना मौका दिया मुझे। जी ज़ेब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ज़िंदगी का ये जो सफ़र है कैसा गुजारा और चूँकि आप माहिर तालीम भी हैं तो कैसे जो है ये सारी ज़िंदगी आपने किस तरह जो है इस तरफ आए और आपने सोचा कि मैं एजुकेशनिस्ट ही बनूँ। मालिक जल्ल शानहू के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। रब्बे कायनात तेरी हम्द क्या लिखूं, दुनियाए आबो गुल से तुझे मावरा लिखूं, और मेरी तो ये दुआ है कि मिले अज़्न जो मुझे तो पानी की बूंद बूंद पे तेरी सना लिखूं। ज़िंदगी तो मैम किरण कैसे गुज़री, कब मिली थी, कहाँ बिछड़ी थी, मुझे याद नहीं, लेकिन ये है कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से फ़कत देख ली दुनिया हमने, और कब मिली थी, कहाँ बिछड़ी थी, मुझे याद नहीं, ज़िंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने। इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल, ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने इसको ब्लेस किया, बहुत खूबसूरत। खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हर इंसान को मालिक ने बहुत खूबसूरत पैदा किया और जहाँ पे उसने रखा मैं उसमें खुश रहा, इस वजह से मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत रही। ऐसा ही है। और अगर आपकी तालीम की बात की जाए तो आप कैसे स्टूडेंट थे? वैसे ये मुझे पूछना नहीं चाहिए था लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगी कैसे स्टूडेंट थे, क्योंकि हर जो है इंसान उसकी कुछ बैक पे स्टोरी होती है, तो मैं जानना चाहूँगी क्या स्टोरी है वो। था संजीदा था स्टूडेंट, लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ मिल के ना कुछ ना कुछ हरली बरली कर ही लिया करते थे, बट आई वाज नॉट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। मुझे एजुकेशन में एवरेज लेवल की जो है इंटरेस्ट होता था, पढ़ता मैं बड़ी शौक़ से था, किताबों के साथ दोस्ती रही है, उनको बड़ा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करके इंटेंसली रीडिंग करना, तो उस हवाले से ठीक था। लेकिन मैं कभी भी अच्छे ग्रेड नहीं ले पाया, जिसको कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न या A+ टाइप, वो नहीं ले पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि सेल्फ़ डेवलपमेंट साथ साथ होती रहे। ऐसा ही है। लेकिन सर, जिस तरह अभी आपने बोला कि आप एवरेज स्टूडेंट थे, तो क्या उस वक्त आपने कभी सोचा था कि इस तरह मैं मतलब एजुकेशन में इतना आगे चला जाऊंगा? और मतलब होता है ना, मैं इसी वजह से मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि पीछे कुछ बैक स्टोरी ऐसी है। हमेशा डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि खलूस हो ना तो दुआ में असर भी आता है, और शजर हरा हो तो समर भी आता है, और फलक नशी से ही मेरा खुदा लेकिन मोहसिन, जब आप यहाँ से पुकारें तो ज़मीन पे उतर भी आता है। क्या बात तो है। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो अल्लाह ताला आपको नवाजता रहता है। पुरखलूस रहें अपने साथ भी और अपने साथ वाले लोगों के साथ भी। वैसे आप बातों से थोड़े शायर टाइप के लग रहे हैं, तो क्या बात है, कुछ शायरी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है आपको? बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी है मेरी। अच्छा, कब अब से आप जो है शायरी में इस तरीके से इतने अटैच हुए हुए हैं? ये दिल करता है, आपकी हर बात में शेर होता है और आप मेरे हर सवाल का जवाब जिस तरीके से दे रहे हैं तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। कहते हैं किसको दर्द मोहब्बत, कौन तुझे बतलाएगा, प्यार किसी से करके देखो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, ये आप मुझे कह रहे हैं? अच्छा, कब हुआ ऐसा? सारी ज़िंदगी होता ही रहा, कभी पेरेंट्स से, कभी दोस्तों से, कभी अहबाब से, और जो आप पूछना चाहते हैं उनसे भी। उनसे भी। और फिर बस टूटे हुए दिल कुछ के लिए कुछ कुछ कहना चाहते हैं? कुछ जगहों पे शरिया जो है ना वो खामोश हो जाती है ना। अच्छा, तो ढके छुपे अल्फाज में आपने कुछ जो कहा है वो कुछ कुछ हमें भी कुछ कुछ समझ आ ही चुका है।
اشعار کے پردے میں نا کچھ نہ کچھ مخاطب ہو ہی جاتا ہے اینی وے. تو اس کے بغیر بھی تو بندہ ادھورا ہوتا ہے نا جی. اللہ نے چپ فٹ کی ہوئی ہے انسان کے اندر, تو اس کے بغیر انسان ادھورا ہے. جب تک انسانوں سے محبت نہ ہو, خدا سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ موجودہ جو ہے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس وقت, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. جی آپ کبھی اس کی مڈل کلاس کا, میں نے ایک دفعہ سائنس دیکھ لی, مجھے افسوس ہوا. ایس ایس ٹی دیکھا, اس پہ ہوا. جغرافیہ کو تو چلو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیسا سلیبس اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے جس کو پڑھایا جا رہا ہے. اور ہمارے اس سسٹم میں آپ ٹل دا اینڈ چلے جائیں, میں یونیورسٹیز کا نام نہیں لیتا, اینڈ پہ چلے جائیں ماسٹر ڈگری ہولڈر تک بھی, تو بھی وہاں جو ہے نا رٹے طوطوں کی ایک فوج ہی تیار ہو رہی ہے. ان کی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے یا کریکٹر بلڈنگ ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں ہے. حالانکہ ہماری تعلیم میں 3 چیزیں ہونی چاہیے تھیں. نمبر 1 ایجوکیشن, نمبر 2 ٹریننگ, اینڈ نمبر 3 رسپیکٹ. یعنی تعلیم, تربیت اور رسپیکٹ. اب رہ گئی ہے صرف ایجوکیشن, اور وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہے. آئی ایم ایبسولوٹلی ناٹ سیٹسفائڈ ود دا پریویلنگ ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک نہیں ہے. اس میں بے تحاشا چیزیں چینج کرنے والی اور ٹھیک کرنے والی ہیں. آئی مین اس میں انٹرپرینورشپ شروع سے لانے کی ضرورت ہے, اور اس میں پریکٹیکل آؤٹ لک بھی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ملتی ہمیں. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس تعلیم کی سسٹم میں ایلیٹ کلاس کے لیے جو ہے الگ سسٹم ہے اور جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے الگ ہے, اس حوالے سے آپ بتائیے گا, کیونکہ بہت چیزیں یہ سننے میں بھی آئی ہیں اور لوگ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں. بالکل بھی کرن, یہ سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور قریباً ہر جگہ پہ موجود ہے, شروع سے چلتا آ رہا ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے اتنی زیادہ پرسنٹیج میں چینج بھی نہیں کر سکتے. یہ چلتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ اے گریڈ کے اسکول, وہاں عمرہ کے ایلیٹ کلاس جو ہے وہ جاتی ہے, پھر بی گریڈ آ جاتا ہے جو مڈل کلاس کے لیے, پھر ایک سی گریڈ بھی بنا ہوا ہے, اور پھر ایک وہ بھی ہے جو گلی محلوں میں اسکول ہے جو ریئلی چھوٹی پبلک, جو ہماری عام پبلک ہے جو ایجوکیشن نہیں لے سکتی بڑے بڑے اسکولوں میں, اس کی خدمت کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اس کو ایجوکیٹ اور لٹریٹ تو کر رہے ہیں نا, تو وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو طبقاتی سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا, بٹ وی شوڈ ڈو سم ایفرٹ کہ ہم اس کی پرسنٹیج ذرا کم کر دیں. پچھلے دور میں ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہوئی تھی جس میں 1 کریکولم پہ بہت کام ہوا, گرچہ کہ اس کو روکا بھی گیا, ہنڈرنسز بہت ہی آئیں, لیکن وہ ہوا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ 1 کریکولم آ رہا ہے. کریکولم میں بس یہ انٹرپرینورشپ ڈال دیں اور پریکٹیکل اپروچ ڈال دیں, تو دین اٹ ول بی ریئلی گڈ. ادروائز ہمارا سلیبس اس قابل نہیں کہ ہم اپنے پاکستانی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. اچھا, تو ابھی آپ جو ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پریکٹیکلز کی طرف کیوں نہیں جایا جاتا؟ بات وہی پھر آ جاتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ شریعہ خاموش رہتی ہے. اس کا جواب نہ ہی دیا جائے تو بہتر ہے کیمرے کے سامنے. دیکھتے ہیں, بٹ پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ساری ایک طرف بھی ہو جائے, نہیں برائی کی طرف جانا شروع ہو جائے, لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ جو برے لوگ ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں, جو اچھے بیچارے پستے چلے جا رہے ہیں. بٹ اسٹل آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. کتاب میں کبھی نہیں لکھا جائے گا کہ آنیسٹی واز دا بیسٹ پالیسی. یہاں ایک کتھا پھر ذہن میں آ رہا ہے کہ 1000 راہیں پر خطر ہوں, ہو جسم زخموں سے چور, تب بھی نگاہ رہے گی راہ وفا پر, اور قدم اسی رخ بڑھا کریں گے. نہیں ہے گر دین سے آشنائی, اسی کو تو کہتے ہیں بے وفائی, اور وفا نہیں جن کی اپنے رب سے, وہ کیا کسی سے وفا کریں گے. واہ, زبردست. تو آنیسٹی از نیڈڈ. جی, آپ کشا انٹرنیشنل ایجوکیشن سروس کے چیئرمین ہیں, تو کشا کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس حوالے سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں, کچھ ہمیں بتائیے گا. اردو, عربک. کشا مین وسعت, کشادگی, وسیع ہونا. بزرگوں نے, مینٹور نے مشورہ دیا تھا کہ یہ نام رکھ لیں, تو میں نے رکھ لیا, اور میں نے دیکھا کہ واقعی بڑا خوبصورت نام ہے. اور نام ایسوسیشنز کے ہوں, آرگنائزیشنز کے ہوں یا انسانوں کے ہوں, وہ وہی ہونے چاہیے جس کے میننگ اچھے ہوں. تو میننگ بھی اچھا تھا, تو میں نے اس کو رکھ لیا. اور الحمدللہ کشا انٹرنیشنل اس وقت واقعی انٹرنیشنل لیول پہ ہے. دوسرے ملکوں کی مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ہمارے MOU سائنڈ ہیں, اور ہم لوگ ایجوکیشن سروسز پہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل. اور ابھی تک جو ہے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں کشا انٹرنیشنل سے جو ہے سور چکے؟ یہ میں صحیح تعداد تو نہیں بتا سکتا, لیکن پھر بھی مسلسل ایک سلسلہ چل رہا ہے
کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے باہر جا رہا ہے، مجھے کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا. ابھی بھی میں اس دن پرسنٹیج پڑھ رہا تھا کہ 67% جو ہمارے ینگسٹر ہیں دے وانٹ ٹو کوئٹ پاکستان. رنجیدگی ہوئی طبیعت میں، خفگی سی آئی. بٹ کیا کیا جا سکتا ہے جب ان کو آپ اپورچونٹیز نہیں دیں گے، ان کی تعلیم کو جو ہے اس کو بھی آپ ریگارڈ نہیں کریں گے، تو وہ ہمیشہ اس طرف کو جائے گا جہاں اس کو ریگارڈ مل رہا ہوگا. تو 67% ینگسٹرز جی وہ یہاں سے کوئٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو ہم یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، ڈائریکشن دے دیتے ہیں، ان کو سٹریم لائن کر دیتے ہیں اور ان کا ایک ٹریک سیدھا بنا دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہماری فیلڈ ہے نا ایجوکیشن سروسز، جی جی اس میں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ ایسے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایکیڈیمک سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ ان کا ٹائم، ان کا پیسہ، ان کی انرجیز کو ویسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک جگہ نان پروفیشنل لوگ ہیں، بہت ایسے ہی سے کہنا چاہیں بہت گے. سے بالکل. زیب، آپ ماہر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے سماجی شخصیت بھی ہیں، تو کوئی سماجی شخصیت جو ہے آئیڈیل رہ چکی ہے آپ کی؟ آدمی تو بھی ہے، آدمی میں بھی ہوں. یوں تو ہر آدمی آدمی ہے، مگر آدمی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آدمی گر نہیں آدمی کے لیے. تو یہ تو اللہ نے نا وہ ایک انجیکشن سا لگایا ہوا ہے میرے اندر. میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کرتا ہوں کہ خیر الناس میں ینفع الناس کی فلاسفی پہ عمل کروں. کیونکہ وی آر لکی پیپل، وی گاٹ دس فلاسفی کہ ہماری لائف کی یہ فلاسفی ہے کہ خیر الناس میں ینفع الناس. میرے انسانوں میں بہترین انسان ہے ہی وہ جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ جب ہم دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں نا، ہم چاہے فائنینس سے کریں، وقت سے کریں، سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہوتا ہے، پھر ایک اچھے مشورے سے بھی کریں. تو جیسے میں نے کہا نا کہ خدا آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی بھی مدد کرتے ہیں. اس کی مخلوق جتنا اس کا ٹریک سیدھا ہوگا وہ آپ کا ٹریک سیدھا کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے خیر الناس میں ینفع الناس دکھنے میں لگتا ہے بزنس مینوں کو کہ ہم کچھ کم کر رہے ہیں یا ہمارا کچھ ویسٹ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جب آپ لگاتے ہیں، اور ہم نے کون سا پلے سے لگانا ہوتا ہے، مما رزقناہم ینفقون، جو میرے مالک نے مجھے دیا اسی میں سے تو ہم انہیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو زید صاحب، اب مجھے آپ یہ بتائیے گا، اب میں تھوڑا سیاست کی طرف آپ کو لے کر جاؤں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ شاعری تو بہت اچھی کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس سیاسی سوال میں آپ شاعری کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو ابھی جو موجودہ دور چل رہا ہے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے ادوار کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ابھی جو ہے مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، سسٹم کو، موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے، سیاسی سینیریو چل رہا ہے، اس کو کیا کہیں؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، اگر میں ایز ٹیچر اسٹریٹ فارورڈ بولوں تو کیا یہ گورنمنٹ تھی؟ کوئی سمجھ مجھے بھی نہیں آئی کہ اتنے تجربہ کار لوگوں کی بریگیڈ آئی اور ہوا کیا. کوئی آئی کوڈنٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیم کہ وہ ان کی ڈائریکشن کیا تھیں. جی. باقی یہ رہ گیا کہ اس میں بھی خیر شعر ڈال ہی دیتے ہیں پھر کہ محنت کا صلہ آپ اہل خیانت سے نہ مانگو. مردے کبھی قبروں کی کھدائی نہیں کرتے، لیکن حق مزدور ستم کیش کی خاطر ہم چھین لیا کرتے ہیں، مانگا نہیں کرتے. اس کا ایک ہی علاج جو ہمارے پاس ہے یا ہونا چاہیے، دیٹ از ایجوکیشن. آپ کے تمام مسائل کا حل ایجوکیشن میں ہے. سیاست ٹھیک نہیں چل رہی، لوگوں کو اویئر کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن ہے کہاں ہمارے ملک میں ابھی؟ اور جو ہے بھی ہے، ٹاپ لیول پہ آپ ایم فل پی ایچ ڈی پہ آئیں، آؤٹ آف 300 میں سے میرا خیال ہے 3 فیمیل جو ہیں وہ گریجویٹ ہیں. جی. افسوس کی بات ہے. پی ایچ ڈی میں جائیں تو اٹس مین یہ پوائنٹ میں چلا جائے گا گیم. اور پی ایچ ڈی کو جو ہماری فورن لینڈز ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے نا پرکشش قسم کی مراعات دیتی ہیں اور لے جاتی ہیں، تو ہمارے پاس پھر کیا بچتا ہے؟ لیکن جو فورنس ہیں وہاں پر جو ہے سیاسی ان کا جو ہے سسٹم الگ ہے اور یہاں کا الگ ہے. اور اگر دیکھا جائے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو ہیں جتنے بھی بچے ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں گے؟ بچوں میں اس چیز کا اسٹڈی کرنے کا، ریڈنگ کرنے کا جو رجحان ہے نا، بینگ ٹیچر آئی مے ٹیل یو اسٹریٹ فارورڈلی، وہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن بچوں کو میں یہی بات بتاتا ہوں کہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایوری ریڈر کین ناٹ بی اے لیڈر، بٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے گڈ لیڈر فار اے لانگ ٹائم، لانگر لاسٹنگ، تو یو ہیو ٹو بی اے ریڈر. ریڈر نہیں ہوگا تو پٹ جائے گا، چلا جائے گا. 2 چیزیں بڑی کمینی سی ہوتی ہیں، ایک ڈیزگنیشن اور ایک دولت. اگر یہ کسی ایسے شخص کو مل جائیں جو اس کا اہل نہیں تھا،
تو یہ سرکتے ہوئے جیسے پانی اپنی جگہ بناتے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ سرکتے سرکتے اس کے پاس چلی جاتی ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے. تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ ریڈر ضروری نہیں لیڈر ہو، لیکن ایک اچھے لیڈر کو ریڈر ہونا ضروری ہے. جی بالکل. اور یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب کرونا آیا تھا تو کافی جو ہے ایجوکیشن آن لائن کی طرف چلی گئی تھی، تو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہمارے آج کل کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہتر تھا، بیسٹ آپشن ہے، یا پھر ایک استاد کا ہونا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے؟ آئی ٹی ڈیجیٹائزڈ ہونا بری بات نہیں ہے. جی یہ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی آپ کی، یہ ڈیمانڈ ہے آپ کے ملک کی، آپ کے ملک میں ہونی بھی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا انفراسٹرکچر اس کو سپورٹ نہیں کر پایا. جب کووڈ میں ہم نے دیکھا، کووڈ نے ہمیں سکھایا کہ ہم بھی ڈیجیٹائزڈ ہوں، لیکن ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں تھا، اس لیے ہم اس کا وہ بینیفٹ نہیں اٹھا سکے. پھر بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا لوگوں کو کمپیوٹر. میں نے 35 سال پرانے ٹیچرز کو دیکھا، انہوں نے پہلی دفعہ کمپیوٹر کو ہاتھ لگایا. تو اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم اس سے وہ بینیفٹ نہیں لے سکے. اور ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس کو انٹروڈیوس کرواتے. ابھی تو کمپیوٹر یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ملک میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہے. تو اٹ مسٹ بی انٹروڈیوسڈ آل دو وی couldn't be able to get results. بالکل. اور آج کل جو ہے زیادہ تر اس شعبے میں جایا جاتا ہے، یا زیادہ تر ایجوکیشن اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ چلو ڈگری آ جائے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دولت جو ہے کمائی جا سکے. تب ایجوکیشن جو ہے ایک پیسے، جو جہاں پر پیسہ ہو وہیں اسی فیلڈ میں جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں، وہ دیکھ نہیں رہے باقی ایجوکیشن سسٹم کو. میٹیریلسٹک پرسوٹ لوگ اسی لیے پریشان بھی ہو رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ آپ کے حصے کا جو روزی ہے وہ اس طرح سے آپ کو فالو کرتی ہے جیسے زندگی کو موت فالو کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کیوں اس کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں؟ اگر آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ آگے بھاگے گی. آپ اس کو اپنے پیچھے لگا لیں، یہ فالو کرے آپ کو. اور یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم اس لیے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی سی نوکری لے لیں. اور نوکری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نوکر. مجھے 11 اگست کی سپیچ، پھر اس کے بعد جو انہوں نے ڈھاکہ میں فرسٹ کانووکیشن 48 میں ہوا مارچ کے مہینے میں، مجھے وہ سپیچ یاد آتی ہے جب آپ کانووکیشن میں گئے اور آپ نے اس وقت کہا آج سے اتنا زمانہ پہلے کہ لوگوں کو سکل کی طرف آنا چاہیے، کامرس کی طرف آنا چاہیے، بزنس کی طرف آنا چاہیے. لیکن افسوس کہ جو اقوال تھے، تصویریں تو جگہ جگہ لگا دیں اپنے رہنماؤں کی، لیکن اقوال پہ عمل نہیں ہو پایا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمیں پیسہ زیادہ مل جائے، نو 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 نو، دس از ناٹ دا پرپز آف ایجوکیشن، دس از ناٹ دا اسینس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کا کام ہے آپ کو، آپ کی سیلف کو ڈیولپ کرنا، آپ کے کیریکٹر کو بلڈ کرنا، جس کی وجہ سے آپ سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہیں اور سوسائٹی خوبصورت ہوتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور ابھی آپ نے سکلز کی بات کی، میں بالکل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اور اس وقت بھی میرے پاس یہ سوال تھا کہ آج کل لوگ جو ہے نا سکلز کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں، ایجوکیشن کو اسکپ کر رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو سکلز کی طرف جا رہے ہیں اور ایجوکیشن کو جو ہے وہ اسکپ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ سیکھ لیتے ہیں، نوکری مل جائے گی، کچھ کر لیں گے. تو اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ BBA کر کے لڑکے میرے پاس انٹرویو کے لیے جب آتے ہیں 4 ایئرس، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں یار BBA میں بزنس مینجمنٹ آپ نے پڑھا، ایڈمنسٹریشن آپ نے پڑھا، 4 سالوں میں آپ نے سیکھا نہیں ہے کہ چھوٹا سا ایک کاروبار، ایک ریڑھی کیسے لگانی ہے، ایک چھوٹا سی دکان سے اپنا بزنس کیسے شروع کرنا ہے. کیونکہ بزنس از بزنس جی. ترقی اگر کرنی ہے تو آپ کو بزنس کرنا پڑے گا اور نوکریوں سے دور بھاگنا پڑے گا. تو آئی فیل ویری ashamed آف کہ 4 years دے اسپینڈ ان یونیورسٹی اینڈ دے ڈونٹ نو کہ کیسے ان کو اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سے اپنا سٹارٹ لینا ہے. تو آئی ڈونٹ سپوز کہ اٹس گڈ. بالکل. اور زیب، میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ زندگی کے شگوف کیا ہیں، کبھی فرصت ملے؟ اعتبار ساجد صاحب کہتے ہیں جی تمہیں جب ملے کبھی فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. اب تو اتنی بھی نہیں ملتی ہے جی میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. اور لاہور میں تھا مجھے سب یاد آ گئے. فرماتے تھے کہ جھونپڑیوں میں ہر پل سختی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں.
اور دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا مجھ سے چھین لیا ہے، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں، اور ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے، میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ گرچہ کہ ٹائم نہیں ملتا اتنا، لیکن پھر بھی نارمل رہنے کے لیے یہ شغف بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اچھے سے دوست ہوں، انسان کی بہترین میڈیکیشن انسان ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی۔ تو جب آپ چند پرخلوص لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بڑے سنسیئر ہوں، لوئل ہوں آپ کے ساتھ، اور سوشلیبل سے ہوں، آنیسٹ ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ یہاں ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ انسان جو ہے نا اس کی قسمت دو ہاتھوں میں ہوتی ہے، ایک تو اس کے اپنے ہاتھ میں، ایک اس کے گرد و پیش کے جو 5 7 10 لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ وہ ہینڈ شیک کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں، تو وہ بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری پوری ایک تسبیح بنائی ہوئی ہے جس میں نے سارے اچھے اچھے لوگ پروئے ہوئے ہیں۔ جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، چائے کی سپنگ لیتا ہوں، بسکٹ دبو کے کھاتا ہوں، تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی بڑی سہل سی ہو گئی ہو، خوبصورت ہو گئی ہو، اور جتنی ٹائرسم وہ جو ہیکٹک سا ڈے گزارا ہوتا ہے وہ سارا ریلیز ہو جاتا ہے۔ تو دے آر دا بیسٹ میڈیکیشن، نو ڈاؤٹ۔ ویسے آپ سے باتیں کر کے مجھے بہت مزہ آیا، کیونکہ اتنے سارے شعر سننے کو مجھے ملے، کافی انٹرسٹنگ کر دیا آپ نے ہمارا آج کا شو۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں آپ اتنی شاعری جو ہے کر لیتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ اس شاعر نے کچھ لکھا ہو؟ اب میں آپ کو شاعر ہی کہوں گی۔ ٹیچرز اتنی پسی ہوئی مخلوق ہے اس ملک میں، باٹم میں اس شعبے کو رکھا گیا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ صبح کالجز میں پڑھاتا ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے، شام کو ٹیوشن سینٹر، اور رات کو پیپر چیک کرتا ہے۔ تو اس بیچارے نے کہاں سے ریسرچ کرنی؟ جو اس کا اصل کام تھا اس کی طرف تو اس کو لگایا ہی نہیں جا رہا۔ ریسرچ کرنا، انوویشنز کرنا، وہ تو ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ٹیچرز ہی کے اوپر جب برا وقت آتا ہے تو میں ان کو تھپکی دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ آپ کا جانتا ہے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہو، اور یاد رکھنا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ینگسٹرز کو پرٹیکولرلی، ایک تو ہر شخص کے لیے، لیکن ینگسٹرز کو پرٹیکولرلی جن میں بیکاز آف دا ایکسیسو یوز آف سیل فون ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کا پازیٹیو یوز کریں، کیونکہ اس کا نیگیٹو یوز آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی اشد ضرورت ہے، آپ کے پیچھے آپ کے والدین ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، اور آپ کا ملک اور اس کی قوم بھی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں، ادھر میرٹس کی ادھر ڈی میرٹس کی، جو ڈی میرٹس ہیں ان کو کم کرتے چلتے چلے جائیں، تاکہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو، اور آپ کو اللہ نے بہت خوبصورت پیدا کی ہے، اسی لیے قولوا للناس حسنا کہا گیا کہ لوگوں سے بہترین طریقے سے بات کرو۔ تو لوگ اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں کہ آپ بہترین طریقے سے بات بھی اسی سے کرتے ہیں جس سے مطلب ہوتا ہے، مگر آپ اخلاق کو رکھیں اور سب سے خوبصورت طریقے سے بات کریں، اور آپ کا جو کام ہے، چاہے آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں یا آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، اس میں پیشن پٹ کریں انٹو یور ایفرٹس۔ یعنی پیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، ویری مچ نیسیسری۔ بالکل۔ تھینک یو سو مچ زیب خان صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج زیب خان صاحب، جنہوں نے آج جو ہے ہمارے پروگرام میں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے شاعری بھی اتنی ساری سنائی، آپ لوگوں نے سنی، مزہ تو آیا ہوگا، اور مجھے بھی تو بہت مزہ آیا، آپ لوگوں کو بھی ضرور آیا ہوگا۔ تو لازمی کمنٹ باکس پہ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے زیب صاحب نے ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں جو ہے بریف کیا، اور اس کے حوالے اور اس کے علاوہ جو ہے سیاسی گفتگو بھی ہماری ہوئی، اور کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں جاننے کا موقع ملا۔ ان جیسے ہی لوگ جو ہیں ہمارے ملک اور قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور استاد جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے، اور استاد جو سکھاتا ہے وہ ساری زندگی اسٹوڈنٹ کے کام آتا ہے، اور استاد ہی ہیں جو ملک و قوم کے تمام بچوں کو زندگی میں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔